अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुल्क के हालात का अगर इस वक्त जायज़ा लिया जाए तो ऐसा लगता है कि मामलात हल होने के बजाय मज़ीद उलझते जा रहे हैं। माशी फ्रंट पर अगर आप नज़र डालें तो 170 अरब के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जिससे ये ख्याल किया जा रहा है कि IMF की जो डील है या IMF के साथ जो मुआहदा है उसे हासिल करने में जो नेक्स्ट ट्रांच है वो आसानी होगी। लेकिन यकीनन इससे महंगाई का तूफ़ान ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है उसमें भी होश रुपा इजाफा होगा। अब सियासी मंजरनामे की तरफ आते हैं। सियासी फ्रंट पर भी अदम इस्तेहकाम जारी है। एक तरफ इलेक्शन की सदाएँ हैं कि किसी सूरत जो है वो इलेक्शन हो जाए, कहीं मामलात कोर्ट में चल रहे हैं, कहीं गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं, कहीं गिरफ्तारियों की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो कहीं पर्चे काटे जा रहे हैं। इस तमाम असना में अगर आप देखें तो मरियम नवाज़ साहिबा का ये बयान कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये हुकूमत उनकी नहीं है, उनकी हुकूमत वो होगी जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी होंगे, कई सवालात को जन्म देता है। फिर कुछ इसी तरह की आवाज़ें हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से देखी, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब बरमला अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को देख लीजिए कि वो किस तरह से मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर के उठाए गए जो इक़दामात हैं उनके हवाले से तनकीद करते हैं। इसी तरह कैप्टन सफदर आपको याद होंगे कि किस तरह के बयानात उन्होंने दिए, और सरदार मेहताब अहमद ख़ान साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो फिर सवाल यही है कि इस हुकूमत में आने के लिए आखिर मजबूरी क्या थी और क्यों इस हुकूमत का बीड़ा संभाला गया था, और अब क्या वजह के मामलात जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। आज इन फोकस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं सरदार मेहताब अहमद ख़ान साहब। आप ये भी जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के ये गवर्नर भी रह चुके हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, MNA भी रह चुके हैं और MPA भी रह चुके हैं, यानी दीगर पोजीशंस में, और सेनेट में भी आप रह चुके हैं। तो सरदार मेहताब साहब जो कि एक सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ज़रा इनसे कहेंगे कि जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, इनको आज हमने इसीलिए इन फोकस रखा है कि हम चाहेंगे कि वो भी इस पर बतौर सियासतदान ज़रूर कमेंट करें कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और गलतियाँ करवा कौन रहा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सरदार साहब, पहले तो वहीं से आगाज़ कर लेते हैं जहाँ से आपने भी बात का आगाज़ किया था और जहाँ से इब्तिदा में मैंने भी कहा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पिछले साल लाया गया तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया था जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कहा कि पहले भी मईशत नून लीग ने बचाई है, अब भी संभाल कर दिखाएंगे। ये जो इस वक्त हालात आप मईशत के हवाले से भी देख रहे हैं, क्या आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने उस पूरे बयानिए में और अपनी कारकर्दगी में फ़ेल हो चुकी है? बहुत शुक्रिया नादिया आपका। मैं सही बात तो ये कि इस वक्त मैं मुस्लिम लीग के नाते से बात शायद न कर सकूं, लेकिन मैं एक दर्दमंद पाकिस्तानी की हैसियत से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस मुल्क में उन लोगों में से हूं जिसको इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है और हमारी सही बात है कि औकात से बढ़ के दिया है। तो मैं इस बात को बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि जो लास्ट ईयर का नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो एक हुकूमत तश्कील दी गई PDM की, जो उसके मकासद थे वो जो उस वक़्त बताए गए और जो उसका आज नतीजा है एक तकरीबन 10 महीने के बाद जी, तो हम देखते हैं कि ये मुल्क जो है वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक माशी तबाही की तरफ जा चुका है। और ये बात मुझे कहने में बिल्कुल बाक नहीं है कि पिछले साल हर साल की जो सियासी अफरा तफरी है और जो मुल्क के मामला चलाने वाली तो वो तमाम क़ुव्वतें जो पसे पर्दा रही या सामने आके वो इस मुल्क को चलाती रही, और किसी ने भी इस मुल्क के साथ कोई खैर नहीं की है। तो आज मैं बड़ा दर्दमंदी से और फ़िक्रमंदी से बात कर रहा हूँ, और मैं इस बात की मेरी बड़ी तशवीश है कि जो पॉलिसियाँ पिछले साल से चली आ रही हैं उसने हमें जहाँ एक तरफ सियासी तौर पर और माशरती तौर पर और समाजी तौर पर मफलूज कर दिया है, हमारे माशरे को तबाही के आखिरी दहाने पर पहुँचा दिया है, और उसके साथ अब जो माशी तबाही आ चुकी है, क्या इससे हम रिट्रीव कर सकते हैं, इससे हम निकल सकते हैं? मुझे तो कोई सही बात है कि इस वक्त कोई ऐसी राह नज़र नहीं आती कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि वो तमाम क़ुव्वतें जो पिछले कम अज़ कम 20-25 सालों से मैं जिक्र करता हूँ, 20 सालों से कम अज़ कम जितने भी लोग आए, डिक्टेटर्स भी आए, मुस्लिम लीग भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, PTI भी आई, और अब PDM के नाम से हुकूमत चल रही है, तो इन सब ने इस मुल्क की
تو بھائی میں کوئی خیر خواہی کا نظام کیا نہیں ہے، بلکہ اپنا حصہ ڈالا اس کو تباہ کرنے کی طرف. تو یہ تو بات مجھے اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ اگر مجھے کوئی آئندہ راستہ نظر آتا ہو، کوئی ایسا مجھے روشنی نظر آتی ہو، تو یقینی طور پر میرے پاس کوئی جواز نہیں ہو گیا بات کرنے کا. لیکن سردار صاحب یہ تو بڑی اس لیے میں تو مایوسی کی بہت بات فکر آپ مند کر ہوں. رہے ہیں. پہلے تو قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، لیکن آپ نے بات کے آغاز میں کہا کہ میں نون لیگ کے سینئر رہنما کی حیثیت سے نہیں، ایک درد مند پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں آپ. تو کیا آپ نون لیگ کا حصہ نہیں ہے؟ پہلے تو لوگ یہ جاننا چاہیں گے کیا آپ نے نون لیگ چھوڑ دی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں اپنی جماعت کے اس میں نظم میں تو بالکل بدستور شامل ہوں، لیکن اگر میں یہ صاف گوئی سے آپ سے کہوں کہ ہم نے اس ملک کو تقسیم کیا ہوا سیاست میں، بڑا رومانس کے ساتھ ہم نے جوڑا ہوا اس ملک میں اور تقسیم کر کے رکھ دیا. تو آپ اس بات کو بالکل سامنے رکھ لیں کہ پاکستان ایک فریگمنٹڈ سوسائٹی میں کنورٹ ہو چکا ہے، جو پولیٹیکلی بھی ڈیوائیڈ میں جا چکی ہے اور ریلیجیسلی بھی ڈیوائیڈ میں جا چکی ہے. تو یہ جتنی بھی ڈویژن ہے، یہ لینڈسکیپ بڑا آئیڈیل لینڈسکیپ ہے ان تمام قوتوں کے لیے جو پس پردہ کام کرتی رہی ہیں. تو اس لیے مجھے تشویش اس بات کی بھی ہے کہ ہم نے جو سیاسی بنیادوں پر ملک کو تقسیم کر کے رکھا، اس نے ایک تو ہماری جو قومی تشخص تھا اس کو نہ صرف نیست و نابود کر دیا ہے، بلکہ ہم نے اپنے لیڈرز کو ایسے بنا لیا جیسے وہ زمین پر کوئی چھوٹے چھوٹے خدا ہے، اور ان سے ہم ایسے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں لوگ کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا یہ ہمارا ملک ایک باوقار ملک نہیں رہا اب؟ کیا یہ ہمارے ملک میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہے کہ جو اپنی جماعتوں میں سچ بولنے کی قوت رکھے؟ تو جماعتوں میں جب سچ بولا جاتا ہے تو وہ جماعتوں کا حصہ کہاں رہتے ہیں سردار صاحب؟ لیٹس بی ویری فرینک. ایسے بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو بالکل سمجھ بھی آئے. میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے، جو آپ نے کہا نا کہ پس پردہ قوتیں، تو پس پردہ قوتیں تو اب تو بالکل سیاست سے دور ہیں. وہ تو یہ اناؤنس بھی کر چکی ہیں کہ اب وہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جو کچھ افراتفری اس وقت ہو رہی ہے، جیسے پرچے کٹوانا، عدالتوں میں گھسیٹنا، گرفتاریوں کی دھمکیاں، یہ سارے سیاستدان ہی صرف ایک دوسرے کے پیچھے پڑے، یہی وہ ڈویژن کریٹ کر رہے ہیں اس معاشرے میں بھی اور پولیٹیکلی بھی؟ جی ہاں، یہ تو مجھے بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کو باک نہیں ہے کہنے میں کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ نے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس نے ماضی کے کسی تاریخ سے کبھی سبق نہیں سیکھا. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پس پردہ قوتیں جو ہے، اس میں کوئی مجھے صاف بات کرنی کہ ہمارے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ کے کام کرتی رہی ہے، اور کبھی سامنے آ کے بھی کام کرتی رہی، مزید مضبوط گرفت کے ساتھ بھی کام کیا. تو ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں، ہمارے ہاں سچ تو بولا نہیں جاتا، یہ جھوٹ پہ مبنی ہم نے اپنے نظام کو اپنے تشکیل دے دیا. ہمارا ریاستی ڈھانچہ یہ سارے کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے. میں آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ سچ ہے، اور جتنی چیز ہے وہ جھوٹ ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں تو وہ اپنی اس سارے عمل سے بھی دکھائیں گے کہ ہم نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو آج پی ڈی ایم ہے، یہ اپنے جو پولیٹیکل پروگرام ہے ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس اکنامک پروگرام کیا ہے؟ یا جو پی ٹی آئی ہے، جو بڑی ملک کی ایک بڑی جماعت ہے، اس کے پاس کیا اپنا اکنامک پروگرام ہے؟ یہ ہم سب ایک رومانس میں مبتلا ہے اور اپنے سامنے ایک بڑا سمپلسٹک ویو رکھتے ہیں، سادگی سے باتیں کرتے ہیں اور جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ملک میں بزنس ایز یوزول چلتا رہے گا. میں آج سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے لوگوں کے دلوں کو ٹچ کر سکتا ہوں، لیکن میری یہ ساری آواز میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا تمام نظام ہے یہ نہ صرف دیمک زدہ ہے، یہ بیمار ہے، اور یہ بیمار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، بلکہ اس کو ایک پورے ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اور یہ شر ہے جس میں خیر نظام کے حوالے سے تو پہلے بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں. کون سا مزید نظام آئے گا؟ پارلیمانی نظام، جمہوریت، یہی ملکوں کو، معاشروں کو آگے لے کر جاتی ہے. تو ہمیں کون سے نظام کی اب ضرورت ہے؟ ہم نے تو ڈکٹیٹر والے ٹائم بھی گزار لیے، ہم نے ٹیکنوکریٹ ٹائم بھی گزارے، اور ہم نے جمہوریت بھی گزار لی. نادیہ بالکل ٹھیک کہتی ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہم کون سے نظام کو اپنائیں گے، میرے پاس فوری طور پہ جواب کوئی بھی نہیں ہے اس بات کا، اور شاید اس ملک کے کسی آدمی کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ جو چند لوگ اس وقت حلب آف افیئرز میں ہیں، جو چلا رہے ہیں اس ملک کے نظام کو، ان کو کوئی زیادہ فکر مندی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے تو نظام ٹھیک چل رہا ہے. وہ یہ سوٹ کرتا ہے ان کو نظام، کیونکہ جتنی کنفیوژن ہوگی، جتنا اس ملک میں افراتفری ہوگی، اس ملک کے جو بینیفیشریز ہیں
اور جو ایلیٹ بینیفیشری ہے وہ تو اس سے فائدہ اٹھائے گی. سر ایلیٹ بینیفیشریز میں تو سیاسی جماعتیں ہیں, اس ایلیٹ بینیفیشری کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں, اور اس سیاسی جماعت میں اس وقت برسر اقتدار میں پی ڈی ایم ہے, یعنی 11 جماعتیں بالشمول پاکستان مسلم لیگ نون. اور آپ جب کہتے ہیں کہ بزنس ایز یوزول, تو یہی بات تو اپوزیشن میں بیٹھی تحریک انصاف کہتی ہے کہ بزنس ایز یوزول ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ معاشی حالات اور لوگوں کے حالات کہاں تک چلے گئے ہیں. تو آپ تو اپنی جماعت پر ہی تنقید کر رہے ہیں, اس کا مطلب. دیکھیں میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میں ایک دردمند پاکستانی کی حیثیت سے آج بات کر رہا ہوں, اور میں اپنی ساری زندگی کے تجربے سے بات کر رہا ہوں, اور میرا ملک ہے, میرے بچوں کا ملک ہے, اور مجھے اس کا فیوچر بڑا تاریک نظر آ رہا ہے. میں بڑی دردمندی سے بات کرتا ہوں. اور یہ کیا اس ملک کو جو آج غریب آدمی جو 100 روپیہ 150 روپیہ سے پونے 200 روپے کلو گرام آٹا خریدتا ہے کلو کا, اور جس کو پیاز 400 300 روپے ملتا ہے, جس کو دالیں اور چاول جو ہے جو معمول کی زندگی کی خوراک ہے وہ کئی گنا مہنگی ہو چکی ہے, اب اپنی زندگی گزارنا مشکل ہے, اس کے فلاح کے لیے کیا پروگرام ہے؟ یہ تو سارے پروگرام جو ہمارے سیاستدانوں کے وہ اقتدار میں آنے کے لیے ہیں, لیکن کیا کسی کے پاس اس ملک کی خیر کا پروگرام بھی ہے؟ جو ہماری اکنامک ڈیوسٹیشن آ رہی ہے, جو تباہی آ رہی ہے, جو یہ خالی آئی ایم ایف کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے. ہمیں یہ پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ جو یہ ارب ڈالر جو اس ملک کے اندر آئے ہیں باہر سے قرضوں کی صورت میں, اور جو ڈومیسٹک بورنگ ہوئی ہے ارب روپے کی, یہ کھرب روپے کی, یہ کہاں گئی ہے؟ یہ کس نے خرچ کی ہے؟ اس کے کیا نتائج اس ملک کے لوگوں تک پہنچے ہیں, وہ چند افراد کی پاکٹس میں پہنچے ہیں؟ دیکھیں ایلیٹ کا مطلب صرف سیاستدان نہیں ہے, اس ملک کی وہ بھی ایلیٹ ہے جو اس کو پیچھے سے چلاتی ہے. اس ملک کی جوڈیشلی وہ بھی ایلیٹ پہ شامل ہے, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایلیٹ پہ شامل ہے. اس ملک کا بڑا تاجر اور بڑا وہ تمام لوگ جس کے ریاست کے نظام کو کھاتے ہیں وہ ایلیٹ پہ شامل ہیں. اور یہ آپ ساری دنیا میں دیکھیں, میں کوئی غیر معمولی بات نہیں کرنے جا رہا, ساری ویسٹرن ورلڈ میں اس کی ایلیٹ وہاں کی حکمران ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جب ایلیٹ کو نظر آتا ہے کہ اب ان کے خاتمے کا وقت آنے والا ہے, تو وہ اپنے اندر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں, نئے منصوبے سے آتے ہیں, جو منصوبہ پبلک ویلفیئر کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ایلیٹ اپنے اندر چینج کر دی ہے, لیکن ہماری ایلیٹ ایسی نامعقول بھی ہے اور ظالم بھی ہے اور پاکستان کی دشمن بھی ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی, وہ عوام کے اوپر اپنی ظلم چلاتی ہے. یہ میں آپ کو صاف کرنا چاہتا ہوں. سردار صاحب, یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو اس میں تو ایسا لگتا ہے جیسے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ظاہر اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہوتی ہیں, ایلیٹ کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں. یہی بات مفتاح اسماعیل صاحب بھی مستقل کہتے آئے ہیں کہ اس طرح سے معاشی معاملات کو آگے نہیں چلایا جا سکتا. میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو وہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ماضی قریب میں غلطیاں شروع ہوئی ہیں اور اس کی سدھار کے لیے آگے کیا کرنا ہوگا. رائٹ آفٹر دس ون. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سردار مہتاب احمد خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی اور سابق گورنر خیبر پختونخوا بھی. سردار صاحب یہ فرمائیے گا, وہاں سے آ جاتے ہیں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی بڑی زبردست قسم کی ہوئی, کیونکہ آپ نے ابھی 10 مہینوں کا ذکر کیا, تو آپ آن ریکارڈ آپ نے یہ کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی جس میں آپ کے قائدین جو ہیں وہ کسی طرح سے انوالو ہو گئے. You stand by these words, right? جی مجھے ابھی تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی میرے پاس کا واضح ثبوت تو نہیں ہے کہ ان کی سازش تھی یا نہیں, لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی خواہش ضرور تھی کہ کسی طرح ہمیں اقتدار پہ آنا چاہیے. اگر وہ آتے اور وہ اگر آنے کے بعد نو کانفیڈنس کر بھی دیا تھا تو ان کے پاس بہترین آپشن یہ تھا کہ وہ نئے الیکشن میں چلاتے, اور یہ جو بوجھ آج ان کے اوپر پڑ رہا ہے اس پہ تو کم از کم ان کے اوپر نہ پڑتا, اور جو کسی پہ بھی الزام آتا تو وہ اس پہ آ جاتا. لیکن ان کو تو شاید میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے صاف الفاظ میں کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی جماعت کا اس ملک سے کوئی انٹرسٹ جو میرے تجربے میں اب آ رہا ہے کہ شاید وہ بالکل اس بات سے طے کر چکے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی خیرخواہی نہیں کرنی. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو پاکستان کا جو فوری طور پہ جو ہمارا ایک مسئلہ آ چکا ہے, دیٹ از وہ ہمارا معاشی تباہی سے بچنے کا راستہ ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ جہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن, چاہے وہ انڈسٹریل ہو یا وہ ایگریکلچر ہو, وہ اگر آپ کی کاسٹ اتنی بڑھ جائے کہ آپ مینیج نہیں کر سکیں گے, آپ کی انڈسٹری کلوز ہونے میں جا رہی ہے, آپ کی امپورٹ کرنا ناممکن میں جا رہا ہے, کیونکہ ہماری بہت سی انڈسٹری جو ہے وہ چاہے وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ بھی ہے,
تو اس کو اپنا بڑا را مٹیریل باہر سے منگوانا پڑتا ہے. صحیح، بالکل. ڈومیسٹک بھی ہماری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ باہر سے منگوانی پڑتی ہے. تو آج پاکستان کی جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ارب ہر روپے کے جو پڑا ہوا ہے، جو کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں پورٹس کے اوپر، ان کو کلیئر کرانے کا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن جو انرجی کی ہے وہ اتنی بڑھ رہی ہے. آپ نے بجلی اور گیس کے ریٹ جو بھی چند دن پہلے بڑھائے ہیں، پہلے والے بھی ناقابل برداشت تھے، اور اب تو بالکل اکنامک وائبلٹی ختم ہو رہی ہے. لیکن سردار صاحب یہ بتائیں نا، آپ نے کہا کہ آپ نے کہا اقتدار میں آنے کے لیے یہ کیا گیا، جو آپ کے اب سمجھ میں آتا ہے کہ اقتدار کے لیے. تو اگر اقتدار میں آنا ہی تھا تو میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا، انہی کو نکالا گیا تھا. وہ تو ابھی تک آئے نہیں ہیں، جبکہ ہم دیکھیں تو چاہے وہ سلیمان شہباز صاحب ہوں، چاہے اسحاق ڈار صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، سب کے کیسز ختم ہو گئے نا، لیکن نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے ابھی تک. دیکھیے میں تو ملک کے مجموعی معاملات پہ، اس کے بڑے لینڈسکیپ پہ بات کر رہا تھا. میری بات کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ نواز شریف صاحب آتے تو وہ کوئی جادوگری کر سکتے تھے، شاید وہ ممکن نہیں ہے. ان کے پاس بھی اسی سرکمسٹانسز میں، اسی گیون سرکمسٹانسز میں ان کو کام کرنا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہمارے عدالتی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ایک میل ملاپ کے ساتھ، مجھے صاف بات کرنی ہے. تو اس صورت میں نواز شریف صاحب کو یہاں لا کر کیا کرتے؟ وہ اسی ملک کے اندر جس طریقے سے ان کے اوپر الزام تراشی کی گئی، بدنام کیا گیا، ان کے اوپر مقدمے کیے گئے، پھر بالآخر ان کو یہاں سے ڈسکوالیفائی اپنے لائف ٹائم تک کر گیا. تو وہ اب واپس آ کے کیا کر سکتے تھے؟ ان کے پاس تو کوئی بہت بڑی خاص جادوگری نہیں تھی. اور میرے خیال میں جو ہماری جو سیاسی ڈھانچہ ہے جماعت کا بھی، اب وہ ویسا نہیں رہا جیسے ہم نے اس کو شروع میں اس کا تصور کیا، اس کو پھر بنایا، پھر اس کو وہاں تک لے کے آئے. اس کی وجہ کیا ہے سردار صاحب؟ وہ ڈھانچہ کیوں نہ رہا؟ دیکھو اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جنرل ضیاء کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے اوپر جو اپنا کام جاری رکھ رہا تھا، اس کو اپنے پنجے میں جکڑا ہوا تھا. اور تمام پالیسیز، چاہے وہ انٹرنل تھی یا ایکسٹرنل پالیسیز تھی، وہ ان کے پاس تھی فیصلہ کرنے کی. اور اس لیے ہماری جو پولیٹیکل سٹرکچر تھا وہ ایک بڑا کمزور رہا، ویک رہا، جس کے نتیجے میں ہر جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار رکھتی تھی کہ وہ ان سے اپنے رشتے کو جوڑے، اپنے ناطے کو جوڑے. تو یہ ایک کھیل تھا جو کہ چلتا رہا. یہ کھیل اب ختم ہوا ہے؟ یہ کھیل ابھی ختم ہوا ہے یا ابھی بھی چل رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے کھیل تب یا تو یہ ملک کو ختم کر چھوڑیں گے تو تب بچنے کی امید ہے، ورنہ ان کے ابھی تک مزاج میں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کہ اس ملک کی فکر مندی کسی کو بھی نہیں ہے. تو جب میری بات ہے وہ، میں تو سچی بات ہے کہ امید بالکل ختم کر چکا ہوں. کیونکہ ہمارا تمام، آپ نے کہا نا ہمارا نظام، تو نظام سے مراد کوئی پارلیمنٹری یا پریزیڈنشل سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ریاستی مجموعی ڈھانچے کی بات کر رہا ہوں. اس میں ہماری عدلیہ ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، اور ہماری جو دوسرے ادارے بنے جائیں، ایون میڈیا ہے. تو یہ سارے کے سارے ایسے اپنے سیلف انٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. ملک کی میں ایسے عرض کر چکا ہوں کہ کسی کو فکر بندی نہیں ہے. تو یہ میرا جو موقف ہے، میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو تمام لوگ جو اس ملک کے دردمند ہیں وہ اپنی آواز بلند کریں. کہ مجھے یہ بتائیں کہ اب جو چیز چینج ہوئی ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ نے کہا نواز شریف صاحب کے پاس کوئی جادوگری نہیں ہے کہ وہ واپس آ کر سب چیزوں کو تبدیل کر دے، لیکن اب جو انہوں نے اپنی بیٹی کو چیف آرگنائزر بنا کر بھیجا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملات کچھ بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایبل لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایک قابل لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے جو سیلیبریٹیز کے ذریعے یا اس کے ذریعے اس ملک کو اگر چلانے کی جو کوشش ماضی میں کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے تو یہ ایک ناکامی ہمیں سامنے نظر آتی ہے. تو سر کیا مریم نواز صاحبہ ایبل لیڈر اور قابل لیڈر نہیں بن سکتی؟ ایک میں اگلی بات جو کہنا جا رہا ہوں، ایک پختہ بات آپ کو صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ
سیکنڈ جنریشن میں ایک لیڈرشپ اپنے آپ کو سامنے کر کے لا رہی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی ولنریبل لیڈرشپ ہے. اس کا پاکستان کی ڈیموکریٹک اور اس کے جو انسٹیٹیوشنل جو نظام ہے وہ زیادہ ولنریبل رہے گا, زیادہ اس کے اوپر زیادہ حملے ہوں گے. پاکستان کو نہایت سنجیدہ حکمرانوں کی ضرورت ہے, سنجیدہ لوگوں کی ہر شعبے میں ضرورت ہے. اب پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتیں اپنے کھمبے کھڑے کرتی رہی ہیں. مجھے خود اپنی جماعتوں میں ہم سنتے تھے کہ جناب آپ کسی کھمبے کو ٹکٹ دے دیں, ہم اس کو ووٹ دے دیں گے. جب سیاسی جماعتیں اپنے خوشامدی ٹولوں کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گی تو وہ پارلیمنٹ کیا اس ملک کے لیے کیا خیر کر سکتی ہے؟ اس کا کوئی خیر کرنے کا نظام نہیں ہے, کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی, کیونکہ وہ تو اپنے جماعت کی لیڈرشپ کو خوش کرنے میں لگے گی رہے گی. تو جو لوگ صرف ایک فرد کو خوش کرنے میں اپنی ساری محنت کرتے ہیں اس کی ملک کی خیر خواہی کہاں ہے؟ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ آج جو منسٹرز ہیں, چاہے وہ آج سے چند سال پہلے کے ہیں یا جو فیڈرل منسٹرز ہیں یا پروونشل, یہ صرف اپنے حلقہ انتخاب کے لیے منسٹر ہیں, ملک اور صوبوں کے لیے نہیں ہے. یہ بڑی تباہ کن صورتحال ہے. اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چند آوازیں, بڑی اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر سے اگر ایک سینر وائسز آتے ہیں, دانش مند لوگ اپنے اٹھ کے بات کرنا شروع کر دیں, جرأت سے بات کریں, صاف گوئی سے بات کریں, سچ بول لیں, تو میرے خیال میں کچھ اصلاح کے امکانات ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ نہیں. یہ کافی نہیں ہے. دیکھیں, اگر ہم نے سیاسی لیڈرشپ کے حوالے اس ملک کو مستقل سے رکھا تو جو نتیجہ ابھی تک آ رہا ہے اس سے بدترین آئے گا. آپ دیکھیں آج کی دنیا میں ہمارے پڑوس میں 2 ملک ہیں جن کو ہمیں اگزامپل کبھی نہیں بھولنی چاہیے. ایک ہندوستان ہے جو ایک بڑا ملک ہے, طاقتور ملک ہے, اور ایک اس سے چھوٹا ملک ہے بنگلہ دیش, جس نے پچھلے 30-40 سالوں میں 35 سالوں میں ہمارے ساتھ ساتھ اتنی ترقی کر لی ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے معاشی اور سماجی نظام کو ایک مضبوط ڈھانچے میں بدل دیا ہے, بلکہ وہ ایک اکنامک اس طرح لیڈرز کے طور پہ ایمرج کر رہے ہیں, لیڈرز کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان جو 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس کی عالم یہ ہے کہ وہ اپنے مایوسی سے مستقبل سے مایوس ہے. اس کے دشمن پہلے باہر سے حملہ کرتے تھے, اب اس کے اندر دشمن اتنے زیادہ ہے کہ وہ اس کو تباہ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. تو جناب یہ میں نادیہ آئی جسٹ وانٹ ٹو, میں آپ کے ذریعے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ملک آپ اور ہم سب لوگوں کے, ہمارے بچوں کا ملک ہے. ہمیں خدا کے لیے ہمیں اس نظام کے ان چند لوگوں کے حوالے, ان کی خواہشات اور ان کی لالچ کے حوالے نہ کیا جائے. یہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے مختلف طبقے, اس ملک کا ٹیکس پیئر کیوں نہیں کوئی کھڑا ہوتا, وہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ ٹیکس میں دیتا ہوں, ہم دیتے ہیں, اور فیصلہ جو ہے وہ چند بیوروکریٹ مل کے کرتے ہیں. وہ فیصلہ اس کے اخراجات کا پارلیمنٹ میں چند کم ذہن رکھنے والے لوگ کرتے ہیں. اس کے اخراجات جو ہے وہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم فائننس خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اس کی عدلیہ اپنے اخراجات خود کرتی ہے. پیسہ کمانے والے لوگ اور ہیں, خرچ کرنے والے لوگ ہیں. آپ جب کہتے ہیں کہ جو ملک کی سیکنڈ جنریشن لیڈرشپ ہے دے آر ونربل, میں سمجھ نہیں پائی کہ ونربل ٹو واٹ. ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے اور آئندہ بھی بڑی طاقت رہے گی. تو ہمیں ایبل لیڈرشپ سے مراد یہ ہے کہ جو ایک تو اس ملک کو ہر قسم کے بدترین ماحول سے لے کے ہمیں ایک سٹرونگ پاکستان کی طرف لے کے جائے, اکنامکلی, سوشلی, اینڈ آلسو کلچرلی اینڈ پولیٹیکلی آلسو. یہ سارے سبسٹنس موجود ہونے چاہیے. کہ جو ونربل لیڈرشپ ہوگی سیکنڈ جنریشن, وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سر نگوں کر دے گی. اینڈ دیٹ از واٹ یو سے کہ ایسی ایبل لیڈرشپ چاہیے ہے جو لوگوں کو, جو اس پوری چیز سے ہمیں نکالے. تو سر اسٹیبلشمنٹ تو اپنے آپ کو نیوٹرل کر چکی ہے, وہ تو کہتی ہے کہ اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سب چیزوں میں. میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ سچ نہیں ہے. مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے, میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتا, اور میں چاہتا ہوں اس ملک کے لوگ کسی بات پہ مت بھروسہ کریں. ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم کسی چیز پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو کیسے آگے جائیں گے, پھر تو صرف نا امیدی رہے گی. ابھی جنرل باجوہ جو 2 مہینے پہلے تک اس ملک کا چیف آف آرمی سٹاف تھا, وہ یہ سب کو اعتبار کراتا تھا کہ ہم نے نیوٹرل ہے, ٹھیک ہے, یہ بات کہتا تھا. اور جب جاتے ہوئے
وہ خود اپنے پردے کھول رہا ہے. تو آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ دی فیوچر آف مائی چلڈرن ان دس کنٹری. آئی ایم ٹیلنگ یو ویری فرینکلی, یہ صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کی اور آپ کے بچوں کی فکر ہے, اور اس ملک کے کروڑہا لوگ جو کسی طرح بھی اپنے اپنے پولیٹیکل لیڈر سے رومانس کرتے ہیں, وہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے رومانس کرنا. یہ رومانس ہمارا خطرناک ہے. تو کیا آپ کا رومانس جو ہے وہ آپ کا رومانس اپنی قیادت سے ختم ہو گیا ہے سردار صاحب؟ دیکھیے میری بات سنیں, میں اور میرے جیسے لوگ اپنے نظریے سے رومانس کرتے ہیں, ہم اپنی قیادت کا احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, لیکن میرے جیسے لوگ اور میں خود بھی اپنے ملک کے اوپر رومانس کرتا رہا ہوں. اس سے میرا رومانس آج بھی ہے, اور اپنے سیاسی نظریے سے اس وقت بھی تھا اور آج بھی رکھتا ہوں, اور وہ اسی ملک کی بنیاد ہو سکتا ہے. جو میں نے پہلے ایک عرض کیا کہ جو سیاسی جماعتوں کی جو تقسیم ہے یہ خطرناک حد تک نفرت اور پسند کی بنیاد پر ہے. تمام اگر ہم سیاسی جماعتیں جو اس وقت ملک میں ہیں اور بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, تو اس میں اگر آپ کمپیریزن کریں تو پھر دیکھیں ونربلٹی کا جہاں تک ذکر ہے, کم از کم عمران خان صاحب تو دیکھیں کسی صورت پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے. وہ تو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کو کڑی تنقید بھی کر رہے ہیں, اور اب تو وہ کہتے ہیں صدر مملکت کو انہوں نے خط بھی لکھ دیا کہ انکوائری کرائیں. تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ دیر از ون پولیٹیشین جو کھڑا ہو گیا ہے اس سب چیز کے خلاف. دیکھیے میری ساری گفتگو میں نے کوشش کی تھی کہ میں کسی فرد کا نام نہ لوں. دیکھیے اب یہ جو پروجیکٹ عمران جس کو آپ کہتے ہیں, یہ بات سب جانتے ہیں کہ یہ ایک پروجیکٹ تھا جو اسٹیبلشمنٹ نے اتنا بڑا دیو قامت اس ملک کے سامنے کیا. اب جب اس کو خوبی ضرور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو جا کے گلے سے پکڑا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں پکڑا. لیکن جو اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ جہاں ایک طرف اس کو عمران اسٹیبلشمنٹ کو للکارے بھی, گلے سے بھی پکڑے, اور پھر ان سے مدد حاصل کر کے واپس اقتدار تک بھی آ جائے. تو یہ کھیل تو ہمارے سامنے کا ہے. میں اجتناب کر رہا تھا کہ میں کسی کا نام نہ لوں, لیکن یہ وہ کھیل ہے جو سب دیکھ رہے ہیں, تو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہم آج بھی ہماری سیاسی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کی کندھے پہ چڑھ کے اقتدار میں آنا چاہتی ہے, کیونکہ دو خطرات ہیں اس ملک میں کہ کبھی اگر الیکشن ہوئے تو وہ فیئر نہیں ہوں گے, اور اگر الیکشن ہے تو وہ ہماری مرضی کے نتائج نہیں نکالیں گے. تو یہ فیئرز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. رائٹ. تو یہ جو سوچ ہے یہ ہماری سیاسی لیڈرشپ کو بھی اور ہمارے سیاسی نظام کو مستقل مفلوج کر رہی ہے. اچھا, تو سردار صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کافی کچھ کہا آن ریکارڈ. انہوں نے کہا کہ سردار صاحب جو ہیں وہ امیر مقام صاحب ہو گئے, اس کے علاوہ مرتضی عباسی صاحب ہو گئے, یہ آپس میں اختلافات ہے کہ یہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے. از دیٹ دا ریزن؟ کیونکہ ظاہر ہے مرتضی عباسی صاحب کا یہ بھی سنا ہے کہ ان کے تو کافی قریبی جسے کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ والے گروپ سے وہ کافی قریب ہیں, شاید یہ وجہ ہے. کیا یہ ریزن ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کی جو صوبائی قیادت ہے یا آپ کا عمل دخل اس میں ہو جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو آپ سمجھتے ہیں بہتر نہیں ہے وہ بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیے اب میں اس بارے میں اپنے موقف واضح کر چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ ایک بڑی سیاسی قوت رہی ہے, اور اس میں ہم نے اس کو اسکریچز سے بلڈ کر کے ایک بڑی جماعت بنایا تھا. آج اس جماعت کی جو موجودہ صوبائی قیادت ہے, اس کا کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ کون سی قیادت ہے, اس نے اس کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ یہ جماعت اپنی تباہی کے آخری کونے پہ جا چکی ہے. اس کو سہارا دینے کے لیے اب کوئی راستہ ہمارے پاس نظر نہیں آتا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت نے اگر اس کو جان بوجھ کر کیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ بڑا زیادتی کی ہے, اور یہ بیٹریل میں اس کو کہوں گا. اٹس اے بگ بیٹریل, اٹس اے گریٹ بیٹریل ود اس, کیونکہ ہم نے اپنی ساری عمر کا بہترین وقت اس جماعت کر دیا, اور اب جو لوگ ڈکٹیٹرز کی گود میں بیٹھ کر اور اپنے مزے لیتے رہے ہیں, اس اقتدار سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, وہ آج مسلم لیگ کے چیمپئن بن جائے, یہ بات ہمیں ذہنی طور پر قبول نہیں ہے. اور کون ہے وہ جو مسلم لیگ کے چیمپئن بن گئے ڈکٹیٹر کے گود میں؟ آپ نے جس کا ذکر کیا, اب تو کوئی نام لے دیجئے سردار صاحب. Who are we talking about here? دیکھیے میں
دیکھیے میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ مجھے بہت بڑا نامناسب لگتا ہے کہ میں نام لیا کروں. ہم سب جانتے ہیں مجھے بات اپنی میں کھل کے کرنے کا عادی بھی ضرور ہوں, لیکن میں اس طرح نام لینا مجھے ذرا معیوب لگتا ہے. میرے ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہے. لیکن میں آج اسی فورم سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ خیبر پختونخوا میں, سندھ میں اس کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے, آؤٹ سورسنگ ہو چکی ہے اس کی. ہماری جماعت نان ایگزسٹنٹ ہے, اور آئندہ الیکشن میں مجھے خطرہ یہ ہے, اور میں اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں اس کے لیے درخواستیں دینے کے لیے بھی ایک معمولی تعداد سے آگے نہیں جائے گی. وہ جماعت جو صوبے کی ایک بڑی جماعت میں شامل ہوتی تھی, وہ آج اس کو چند عرصے میں پتہ چل جائے گا. پہلے بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, 2018 کے انتخاب میں بھی ہماری 5 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی ہے, اور ہمارے پاس کوئی 1-2 ہمارے پاس قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 2-3 ہوں گی. تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے کامیاب ہو گئے یا کامیاب چھوڑ دیے گئے. تو پلیز اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ میرا کسی سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ساری جو جماعت کا سٹرکچر ہے, وہ اگر ہم کسی اور کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سردار صاحب, قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. اچھی آپ کے ساتھ بیٹھک رہی. وقت ختم ہوتا ہے پروگرام کا, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.